अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल्ला जगज़ई। आप देख रहे हैं डिजिटल प्रेस टीवी। प्रोग्राम बोलता है बलूचिस्तान में आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे आप देखते आ रहे हैं कि हमारे जो कबायली रहनुमा है, जो हमारा एक स्पेसिफिक हमारा एक कास्ट है गबीज़ई, उसके रहनुमा जो है वो 16 से 17 साल की जलावतनी के बाद वापस कोयटा आए हैं और कोयटा से अपने आबाई इलाका जो गुलिस्तान है वहाँ आए हैं। और आप देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की और उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं। तो आज हमने कोशिश की है और हमने गुजारिश की थी, रिक्वेस्ट की थी खान साहब से कि वो हमें टाइम दे, तो आज उन्होंने हमें टाइम दिया ताकि इनका बयानिया भी आपके सामने लेके आएँ। जनाब, हमारे साथ जो आज मेहमान हैं ये समाजी और कबायली रहनुमा हैं। 16-17 साल बाद जलावतनी के बाद वापस अपने आबाई इलाके आए हैं। हमारे साथ हैं हाजी अहमद खान गबीज़ई साहब। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब कि आपने मुझे अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया है। इंतहाई मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया और आपका सर, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे सर बात यहाँ पे आती है कि 16-17 साल बाद आप वापस गुलिस्तान की सरजमीन पे आए, जो आपका आबाई गांव है, आबा व अजदाद यहाँ पे आपके जो है रहे हैं। क्या फ़र्क देखते हैं, क्योंकि दुनिया तो बहुत आगे निकल चुकी है। हम अगर बात करें हमारे गुलिस्तान की, तो 16-17 साल बाद आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क मादी लिहाज से तो फ़र्क बहुत हुआ है, लेकिन इखलाकी और बाकी माशरे की ज़िम्मेदारियों को ना निभाते हुए मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारा इलाका बहुत ही ज़ब्बूहाली का शिकार है। इसमें हर घर दूसरे के साथ दुश्मनी में मुब्तला है। अमन व अमान लोगों ने अपने हाथ में रखा हुआ है। जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ पे हमें एक कसबसी का की हालत नज़र आती है। तो उस पे काम करना चाहिए, सबको करना चाहिए, माशरे को, हुकूमत को, उलमा को। तो मैं यही महसूस कर रहा हूँ कि हमें अगर इस तरफ कोई मौका सही होने का मिला तो ये अगर सही हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सही है। मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ जो है तरजीहात में तब्दीली होनी चाहिए, जो जिनका आपने नाम लिया। अगर हम बात करें, गुलिस्तान का एक मेला हुआ करता था, आप हमारे बड़े हैं, हम तो सुनते आए थे, देखा तो नहीं था। एक मेला हुआ करता था जो कि काफ़ी दिनों तक चला करता था। और अगर हम बात करें, अफ़गानिस्तान से भी बड़े बड़े मौसीकार आते थे, पूरे दुनिया से जो लोग थे, जो पश्तून थे बिलखसूस, वो यहाँ आते थे, एक साथ होते थे। उसके बाद एकदम से बदअमनी आई, हालात ख़राब हुए। वहाँ पे जो हमारे भाई हमारी बहनें रहती हैं उनके लिए भी ज़मीन जो है वो तंग हुई। तो अब जो है ये हालात पैदा होने के आपको क्या तवक्कुआत हैं कि दोबारा से गुलिस्तान, जैसे इसका नाम गुलिस्तान है, तो ये वापस गुलिस्तान बन सकेगा? हमें उम्मीद है, नाउम्मीद होना नहीं चाहिए। उसमें जो मेले का आपने अभी जिक्र किया है, वाकई ये मेला इसी नौइयत को होता था जिसमें अफ़गानिस्तान से लेकर पाकिस्तान के जितने इलाके थे उनके लोग शमूलियत करते थे। और गुलिस्तान के मेहमान नवाज लोग होटल के ना होते हुए भी हज़ारों लोगों को अपने घरों में जगह देते थे। तो अब भी आपकी इत्तला के लिए हमने उस मेले के रिवाइवल का ऐलान किया है कि ईद के पहले दिन से अभी हम लोगों ने ग्राउंड बनाए हैं, जगह बनाई है कि ईद के पहले दिन से ये मेला हम इफ्तिताह करेंगे और शुरू करेंगे। और इसमें जो कुश्ती या और निशानाबाजी और जो भी बल्कि उसके साथ ही हमने 2 टूर्नामेंट भी रखे हैं, क्रिकेट और फुटबॉल के, जिसमें हम खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए कुछ इनामात देने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये मेला हम अभी शुरू कर रहे हैं 30 साल के बाद। और मेरी दरख्वास्त है सब लोगों से, इलाके के जो हैं, कि वो इसमें शमूलियत करें और आएँ और अपना वही अमन का प्रचार, लोगों को एक दूसरे से गले लगाने का वक्त आ गया है कि हम हर चीज़ भूल के फिर यकजा हो जाए और फिर इलाके और
ملک کے لیے جو بھی ہم اچھائی کر سکتے ہیں، امن کے لیے، آبادی کے لیے، تعلیم کے لیے، ہم وہی جو ہمارا اصل پیشہ ہونا چاہیے، نہ کہ بندوق، دشمنی، لوگوں کو مارنا۔ اب ہم دوسری طرف آ کے وہ اپنا لے جو ہم کھو چکے ہیں۔ صحیح۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ اسی میلے میں ہم یہ چیز پوری دنیا کو ظاہر کرے کہ گلستان وہی پرانا گلستان ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو بعید نہیں ہے کہ ہم سب مل کے وہی چیزیں جو ہم کھو چکے ہیں اس کو اپنا لیں۔ خان صاحب، یہ تو خوشائند بات ہے کہ عید کے پہلے روز سے دوبارہ سے ریوائول ہو رہا ہے، اور ایک پازیٹیو جیسچر جو ہے، کیونکہ گلستان کا نام پہلے بڑا خوبصورتی کے ساتھ لیا جاتا تھا، اس کے بعد اب پھر یہ بدامنی کی وجہ سے یہاں پہ کچھ باتیں ہوئیں۔ خان صاحب، یہاں پہ اگر ہم بات کریں، گلستان میں بہت سی دشمنیاں ہیں، بہت سے جو قومیں وہاں پہ آباد ہیں، کاکڑ ہمارے ساتھ ہیں، ترین وہاں پہ ہمارے ساتھ، اچکزئی میں پھر جو بڑے قبیلے ہیں، ہم غبیزئی کہیں یا حامدزئی وہاں پہ موجود ہے، پھر ارد گرد باقی بھی موجود ہے۔ ان میں جو تنازعات ہیں یا ان کے جو اختلافات ہیں آپس میں، اس میں کلیدی کردار کون ادا کر سکتا ہے آپ کے لحاظ سے یہ بدامنی ختم کرنے کے لیے؟ ایسا ہے، اس میں دو مین کلیدی نام ہے، جس میں ایک میں اور میرا خاندان، اور دوسرے فریق میں محمود خان صاحب ہے جو پی کے ایم کا چیئرمین ہے۔ میں نے آتے ہی ان سے درخواست کی ہے، بلکہ پورے علاقے کے لوگوں سے درخواست کی ہے کہ ہمیں، چونکہ یہ دشمنی جو ہماری شروع ہوئی تھی، یہ اس علاقے کے دشمنیوں کی ابتدا اسی دشمنی سے ہوئی، تو اس کے بعد پھر تسلسل میں باقی دشمنیاں جو ہے وہ آہستہ آہستہ پنپ رہی تھی۔ تو اب اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم یہ اپنی دشمنی ختم کریں۔ تو اس لیے میں محمود خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے، پورے پشتون کی زبون حالی کو دیکھتے ہوئے، یہ جو اسیب پشتونوں پہ افتاد گری ہے اور دشمنیاں ہر گھر دشمنی ہے، تو ہمارے ساتھ مل کے ہم پہلے اپنی ختم کریں دشمنی، اور پھر وہ باقی دشمنیاں جو ہے ان کو بھی ختم کریں۔ تو اس پہ ابھی آپ نے پیغام بھی آیا تھا کہ میں اپنے والد اور اپنے بھائی کا قتل جو ہے معاف کرتا ہوں، اگر آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ ہم پھر یہ جو علاقہ ہے ہمارا، اس میں امن دوبارہ لے کے آئیں۔ یہ بیان آپ کا تھا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ بہت قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بیان آپ کا واقعتاً یہ رہا ہے؟ بالکل، میں آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے کمرے کے سامنے میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں صرف اپنے والد صاحب اور بھائیوں کے خون کا نہیں، ہمارے قوم کا، خاندان کا جو بھی خون بہا ہے، ہم اس کی قربانی ان مظلوم لوگوں کے لیے دے رہے ہیں جو اسی دشمنی میں پس رہے ہیں اور پسے ہوئے ہیں، یا وہی، بلکہ ہماری دشمنی جو ہے وہ حمیدزئی کے ساتھ تھی نہیں، نہ ہے، نہ ابھی میں سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی ایک وہ اس میں مسئلے میں آ گئے، سب لپٹ گئے۔ اس کے ہوتے ہوئے میں پھر اعادہ کر رہا ہوں کہ وہی پہلے دن جب میں آیا، میں نے یہ اعلان کیا، اسی پہ میں قائم ہوں، اور ابھی بھی میں امن کا، آشتی کا، اخوت کا ہاتھ بڑھاتا ہوں محمود خان صاحب کو کہ آئے، علاقے پہ رحم کرے، ہمارے قوموں پہ رحم کرے، حمیدزئی پہ رحم کرے، غبیزئی پہ رحم کرے، پورے علاقے کے لوگوں پہ رحم کرے، اور ہمارے ساتھ یہ جو ہمارا ان کو افر ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور یہ مسائل خوشی اسلوبی سے حل کریں۔ امن کا پیغام آپ لے کے آئے ہیں۔ خان صاحب، یہاں پہ بہت سے حلقے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ خود نہیں آئے، آپ کو لایا گیا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ایسا ہے کہ اگر مجھے لایا جاتا تو شاید پہلے ہی لایا جاتا، یا ابھی بھی اگر مجھے لایا بھی جائے تو میں اس کو معیوب نہیں سمجھتا، یہ میرا ملک ہے، اگر مجھے کوئی لاتا ہے تو ہو سکتا ہے میری ضرورت ہو، یا ہو سکتا ہے میں کچھ کر سکتا ہوں، میرا قوم مجھے بلائے، میرا علاقہ مجھے بلائے، میں ہر وقت آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس دعوے میں کوئی صداقت نہیں ہے۔
میں آیا ہوں اپنے ذاتی وجوہات کی بنا پہ، میں آیا ہوں اپنی بیوی کے علاج کے لیے. ان کا مجھے، وہ کینسر کی مریضہ رہی، وہ دل کی مریضہ رہی، ابھی حالیہ اس کا بائی پاس ہوا، دل کا آپریشن ہوا کراچی میں. تو اس کی ایک ہی درخواست تھی مجھ کو کہ میں اگر مر جاؤں تو مجھے میرے اپنے گاؤں میں گلستان میں دفنایا جائے. تو جب میں آیا، اس کی حالت دیکھی، آپریشن ہوا، میں نے سوچا کہ ہم کتنے کمبخت لوگ ہیں. اگر میں ان کا جنازہ لے کے وہاں پہ دفناؤں تو میں زندہ اس کو کیوں نہیں لے جاؤں. لیکن انفارچونیٹلی ڈاکٹر نے مجھے اجازت نہیں دیا. تو میں نے اسے اجازت لی. میں نے کہا اب آپ تو نہیں جا سکتی، تو میں جاؤں گا علاقے میں. میں آیا علاقے میں. میں علاقے لوگوں، پورے بلوچستان کے لوگوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے جس ولولے سے، جس محبت سے مجھے گلے لگایا اور میں نے ان کو گلے لگایا. تو یہ روداد میری آنے کی ہے کہ جس میں اور کوئی بھی دخل کسی چیز کا نہیں ہے. اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اگر مجھے کوئی بلائے، مجھے کوئی بلائے تو کوئی وہ اس میں، یعنی میرا اپنا ملک ہے، میرا اپنا علاقہ ہے. اگر کوئی مجھے بلا بھی دے تو اس میں کوئی ایسا چیز سمجھتا نہیں ہوں کہ وہ خلاف قانون ہے یا بالکل معیوب ہے. لیکن نہیں، مجھے کسی نے نہیں بلایا. میں خود آیا ہوں، اپنی مرضی سے آیا ہوں، اور اپنی مرضی سے میں باہر تھا. اور اس میں ہے کوئی ایسے عوامل جس کی میں ضروری نہیں سمجھتا کہ ابھی ذکر ہو، جس کی وجہ سے میں گیا ہوں. لیکن وہاں بھی جتنا عرصہ میں نے گزارا ہے، میں ہمیشہ اپنے قوم، علاقے، ملک اور خطے کی بات میں نے کیا، امن اور بھائی چارے کی بات کی ہے. اب بھی جب میں آیا ہوں، میں اپنے ساتھ امن، قلم اور آبادی کا نعرہ لایا ہوں. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو امن، قلم اور آبادی سے کوئی نقصان پہنچے. میں کسی کے خدا نخواستہ نقصان کے در پہ نہیں ہوں. میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں اب عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ میرا قوم، میرا علاقہ، میرا ملک، اگر میرے کوئی سروسز، کوئی خدمات لوگوں کی کسی کی بھی ہو اور مجھ سے ہو سکے، میں حاضر ہوں کہ وہ خدمت کر سکوں. بالکل. آپ نے بتایا کہ جو آپ کی اہلیہ ہیں وہ بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو صحت دے، اللہ پاک ان کو زندگی دے. خان صاحب، کافی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اگلے جو گورنر ہوں گے امیر محمد جوگیزئی صاحب کا نام ہے اور آپ کا نام سامنے آ رہا ہے. اس بات پہ مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ صداقت کتنی ہے اس میں؟ آپ کو پیشکش ہوئی ہے؟ مجھے کوئی پیشکش نہیں ہے، مجھے کسی نے کچھ کہا نہیں ہے. لیکن وہی اسی بات کا میں اعادہ کر رہا ہوں کہ اگر میں اس قابل ہوں کہ میں اس صوبے کی خدمت کر سکتا ہوں، یا کوئی ارباب اختیار یا لوگ یہ سمجھے یا عوام یہ سمجھے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں قبول نہ کروں. کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ شاید اب اس کا وقت آ گیا ہو کہ میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں. اب وہ خدمت کس طرح میں کرنا چاہتا ہوں، یا اگر مجھے موقع ملے یا کر سکتا ہوں، تو وہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے، سب کے سامنے ہوگا. جو میرے موقع ملنے کے بعد اگر کوئی ایسا ذریعہ مجھے ملا کہ میں قوم کی خدمت کر سکتا ہوں، تو میرے خیال میں اس کو قبول کروں گا اور لوگوں کی خدمت کے لیے میں تیار ہوں. ہمارا زندگی ہماری ایسی خدمتوں میں گزری ہے، قوموں کی قبائلی سسٹم میں یہی سلسلہ چلتا ہے کہ اگر امن کے لیے، اچھائی کے لیے، لوگوں کی بہبودی کے لیے، آبادی کے لیے، تعلیم کے لیے
یا روزمرہ جو تکلیفیں ہیں لوگوں کو مل رہی ہیں ہماری طرف سے، کوئی تھوڑی سی ان کو ریلیکسیشن ملے تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں نہیں کروں. بالکل خان صاحب، یہاں پہ یہ بات تو ہو گئی. ابھی تقریباً 2 کروڑ کی لاگت سے آپ نے اپنے ذاتی خرچے کے، آپ کی فاؤنڈیشن بھی ہے گلستان میں، اپنے اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح آپ نے اپنے دست مبارک سے کیا، اور اب کوئٹہ میں بھی سننے میں آیا کہ 10 ایکڑ زمین آپ کو وقف کی گئی ہے آپ کے چاہنے والے یا آپ کے عزیز و اقارب میں سے، کہ یہاں پر آپ اسکول آپ بنانا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جیسچر جو لوگوں کے لیے ہے، یہ باقی جو ہمارے قبائلی جو اس ٹائم بڑے ہیں ان کے لیے ایک پازیٹیو جیسچر ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ مزید کیا دیکھنے کو ملے گا ہمیں؟ یہ 2 کروڑ نہیں، یہ 20 کروڑ روپے، 20 کروڑ ہے. ٹھیک ہے. اور 200 ملین روپے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا جو ہم نے ایک خاکہ بنایا ہوا ہے وہ ہے ایک احمد خان اسپورٹس کمپلیکس اور احمد خان پبلک اسکول. یہ شاید ہم بورڈنگ بھی کر رہے AKPS. اور اسپورٹس کے لیے ہم اسٹیڈیمز کرکٹ اور فٹ بال کے وہاں بنائیں گے. تو ایک کمپلیکس ہے جو اس کمپلیکس میں یہ ساری چیزیں ایک جگہ ہوگی. تو یہ صرف لوگوں کو تعلیم دینا، لوگوں کو شعور دینا، لوگوں کو سپورٹس اور باقی صحت مند ایکٹیویٹیز میں مبتلا کرنا اور ان کو یہ دینا سپورٹس کی ایکٹیویٹیز. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اس کا معاشرے پہ، علاقے پہ، لوگوں پہ ایک مثبت اثر پڑے گا. یعنی ابھی بھی ہم نے یہ تقریباً ہمارا کاکا شہید فاؤنڈیشن تقریباً 8-10 سالوں سے کام کر رہے ہیں. تو 8 سالوں میں یعنی لوگوں کی ہمت ہے، لوگ ابھی تقریباً کوئی 100 سے اوپر کی فٹ بال اور کرکٹ کی ٹیمیں ہیں جو گلستان میں ابھی کھیل رہے ہیں. ایک ٹورنامنٹ میں 200 ٹیمیں وہاں آتے ہیں اور کھیلتے ہیں. تو اب اس کا اثر یہ پڑا ہے کہ اسپورٹس کے، کھیلوں کے اسٹیڈیم جو ہے وہ آباد ہے، اسٹیڈیم بنے ہوئے ہیں اور لوگ اپنے وہاں پہ کھیلوں میں مشغول ہے، جس سے یہ اثر پڑتا ہے کہ جو ڈرگس کا، منشیات کا لعنت ہے وہ ان سے چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں. اب ڈرگس کے لیے بھی ہم نے وہاں پہ ریہیبلیشن سینٹر وہاں پہ بنانے کا اسی پیکیج میں یہ اعلان کیا ہے. تو انشاءاللہ ابھی گراؤنڈ بریکنگ تو ہوا، افتتاح ہوا، آپ لوگوں میں سب سے باقی دوست بھی آئے تھے. کوئٹہ میں AKPS اسکول کے لیے ہمیں یہاں پہ زمین ملی ہے. تو یہاں پہ بھی ہم وہی ایکٹیویٹیز جو ہے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم اسکول بنائیں جو لوگوں کے فلاح و بہبود، تعلیم اور تعلیم باقی چیزوں کے لیے یہ کارآمد رہے. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا اور اس میں ہمیں یہ امید ہے کہ ہم پورے بلوچستان میں اس طرح کے ان کے برانچز کھولیں گے. حسب الاستطاعت جتنا بھی ہم سے ہو سکے، چمن میں ہو یا کلبلا میں کہیں ہو یا اور جگہوں پہ. تو لوگوں کے لیے میرا یہ ہے کہ اب وہ ایک یہاں پہ ایک جوان بیٹھے ہوئے تھے، اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ بھی AKPS کے طرز کا ایک اسکول بنائے گا اور اکمالات سارے وہ کریں گے. غالباً وہ جوان ہے جو آپ نظر آ رہے ٹیلی فون جو کر رہے ہیں، تو وہ اسکول بنائے گا. ٹیچرز ہم دیں گے. باقی یعنی ایک اسکول، آپ تشنگی کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم نے ایک اسکول بنایا ہے وہاں پہ. 1 مارچ سے اس کا افتتاح ہوا اور 30 مارچ پہ اس میں 200 سے اوپر بچے اور بچیاں ابھی وہاں پہ پڑھ رہی ہیں. اور یہ اسکول جو تھا یہ بالکل اس میں نہ کھڑکی تھی نہ ابرڈنٹ پراپرٹی تھی. ہم نے اس کو فعال کیا. یہ 1 مہینے میں پورا یہ اسٹرکچر، ٹیچر، یونیفارم، اسکارف لڑکیوں کا، یہ ماڈرن طرز پہ اور ماڈرن سلیبس سے ہم نے انگلش میڈیم اسکول یہاں پہ شروع کیا کہ اب کسی کو ہم بتائیں کہ یہ گلستان ہے اور یہ اسکول ہے اور آپ دیکھیں اور وہ لڑکے لڑکیاں
باقاعدہ اس قابل ہوئی کہ وہ کیمرے کے سامنے تقریر کر سکے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کا اگر نیت صحیح ہو تو یہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو وہی اسکول انشاءاللہ ہم اپ گریڈ کریں گے اس میں مڈل میں اور میٹرک میں، اس کے بعد ہائی کی طرف ہائی آئیں کی گے، کالج طرف اور کالج کی طرف. ہوں، اور ہو سکتا ہے ہم بورڈنگ اسکول اور کالج بنائیں. تو یہ پورے علاقے کے لیے ہوگا، صرف یہاں کے ادھر کے لیے نہیں ہوگا. ہوں، تو یہ ایک کمپلیکس ہے جس کی ہم نے ابتدا کی ہے. تو اس میں اور بھی ہم کوشش کریں گے کہ اور بھی اضافہ ہو، بلکہ یہ بڑے. فار ایگزامپل اب چمن میں ہے یا قلعہ عبداللہ میں ہے، ہم یہی مخیر حضرات سے استدعا کریں گے کہ آپ آئے آگے اپنے بچوں سے کو تعلیم دلائیں اور علاقے کی امن کی بحالی کے لیے ہمارے ساتھ ملے اور کوشش کرے. یہ جو میں ہمیشہ اس کی ترغیب کرتا ہوں کہ یہ اسکول یا فلاح و بہبود، تو ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں اچھے باثروت لوگ ہیں. تو میری ہمیشہ ان سے استدعا رہی ہے اور ابھی بھی آپ کے توسط میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے لیے کوئی ایسا ایک کام کرے جب لوگ دیکھے تو وہ اسی کی راہ پہ چلے اور وہی چیز ترویج دے اسی چیز کو، اور یہ ہمارے لوگوں کو مدد ہو کہ اب وہ جب پنجاب یا کہیں اور پہ جا رہے ہیں تو یہی اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں سبق پڑھے اور آگے دنیا میں اپنا نام روشن کرے. ہمارے اتنے آئی کیو لیول کے حساب سے بڑے زیرک لوگ ہیں، بڑے فہمیدہ لوگ ہیں. تھوڑا سا اگر ان کے کیونکہ غریب ہے، اب وہ غریب اسٹوڈنٹ، یعنی اسی کو میں مثال دیتا ہوں کہ تقریباً ابھی ہمارا فاؤنڈیشن جو ہے وہ 200 کے سے اوپر بچوں کو ہائی لیول کی اسٹڈیز کرا رہی ہے اسکالرشپ کے بیس پہ، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ کالجوں میں، لا میں. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے باثروت لوگ آئے اور اسی چیز کو آگے بڑھائے. اگر ان کے گاؤں میں علاقے میں ایک غریب بچہ ناداری کی وجہ سے اگر وہ پڑھ نہیں سکتا تو میری ان سے درخواست ہے کہ وہ اس کو ایک بچے کو بھی اگر آپ نے اسکالرشپ دی، اس بچے کا پورا 500 سال کا ایک جنریشن جو ہے 500 سال تک، تو میں کم بول رہا ہوں، یہ ابداً اگر کوئی افتاد خدا نخواستہ نہ پڑے تو یہ ابداً ایک باشعور خاندان بن جائے گا اور باشعور خاندان ہوگا جس سے اور لوگ فائدے اٹھائیں گے. بالکل خان صاحب، یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، جو کہ ایک جسچر، ایک سوچ جو ہمارے قبائلی رہنما ہیں یہاں پہ. آپ نے کہا کہ بچیوں کی تعلیم، کیونکہ نیپولین نے بھی کہا تھا کہ آپ مجھے ایک تعلیم یافتہ ماں دو، میں آپ کو پورا معاشرہ جو ہے باشعور دوں گا. خان صاحب، یہاں پہ اگر بات کریں کہ آپ کی فیملی میں تو سیاسی ایفیلیشن ہے، پارٹیوں سے تعلق ہے، شکور خان صاحب کا جمعیت کے ساتھ ہے، آپ براہ راست سیاست میں مطلب کسی پارٹی کے ساتھ آپ کا کوئی اس طرح کا تعلق جو ہے وہ نہیں ہے؟ کسی کی طرف سے کوئی آفر آئی ہے آپ کو؟ ایسا ہے کہ میں خود ہر پارٹی کے لوگوں کو صحیح سمجھتا ہوں. جو ان کا مرام ہے، جو ان کا ایجنڈا ہے، جو ان کا کہنا ہے، وہ بظاہراً تو ہر پارٹی لوگوں کے مفادات کی، لوگوں کے تحفظ کے، لوگوں کے آبادی کا منشور رکھتے ہیں. لیکن میں ذرا ہٹ کے پارٹی ایفیلیشن سے ہٹ کے میری ایفیلیشن جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہے. میں ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ، میں درمیان میں نہ کسی کے درمیان آؤں گا، نہ کسی کو درمیان میں قبول کروں گا. ہے کچھ ایسی ایک آدھ پارٹی جن کو میں عزیز سمجھتا ہوں، اچھا سمجھتا ہوں کہ وہ اچھی راہ پہ گامزن ہے، لیکن ہو سکتا ہے میں کسی پارٹی میں شمولیت اختیار نہ کر سکوں. جو میری نیوٹرلٹی ہے، میں ایک آزاد منش آدمی ہوں اور اپنے لوگوں کا مجھے خیال ہے، ان کا برم ہے
ان کا عزت کرتا ہوں. اگر میری طرف سے ان کو بلکہ ان سب پارٹیوں کو میں یہی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے ہمارے ساتھ ملے, ہمیں بتائے کہ ہم کیا کریں. اگر کوئی بھی پارٹی ہو, اسلامی ہو, لسانی ہو, قومی ہو, ہماری ہمدردیاں ہیں سب کے ساتھ, لیکن میں خود کسی پارٹی کا پابند بننا نہیں چاہتا. یہی میری آزاد روش جو ہے, آزادی روش, وہی میں اس کو اپناؤں گا. پارٹیاں ہیں, اگر پارٹیوں میں ہماری پارٹیوں کو ضرورت پڑی تو ہم ہر وقت ان سے مل سکتے ہیں. ہماری علاقائی پارٹیاں ہیں, قومی پارٹیاں ہیں. تو یعنی فی الحال کوئی شمولیت ارادہ نہیں. میرا فی الحال کوئی ارادہ نہیں. ٹھیک اب ہے. کل آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کل کیا ہاں, ہوگا. آگے وقت کے ساتھ جو فیصلہ وقت کے ہے ساتھ وہ بالکل کل کچھ پتہ نہیں. خان صاحب, یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم بات کریں آپ کی سماجی اور قبائلی اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بڑی ملاقاتیں آپ کی جب سے آئے ہیں آپ کی چل رہی ہے, کیا ایجنڈا یہ فوکس رہا ہے کہ گلستان کے امن کے لیے کتنے ہمارے قبائلی جو یہاں پہ مشران ہیں, بڑے ہیں, ان سب نے یہاں پہ آپ کے ساتھ حامی بھری ہے کہ ہاں اس مسئلے پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم کوششیں کریں گے؟ ایسا ہے کہ کوئی انسان, ذی ہوش انسان, امن کے لیے بات کرنے والوں کی منفی کر نہیں سکتا. ہم سے جتنے بھی لوگ ملے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم امن کے لیے آپ کے ساتھ ہیں, امن قائم کرنے کے لیے آپ آگے چلے, ہم ساتھ چلیں گے. میں ان سے وہی عرض کیا ہوا ہے کہ اب میرا لوگوں سے درخواست جو ہے وہ ذرا مختلف قسم کا ہے. میں لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں, ہم یہ مسئلہ, یہ قومی جھگڑے, یہ مصیبتیں, اس کو ہم آپ ہی کے ذریعے ختم کروائیں گے. اگر آپ کی مرضی نہیں ہے یہ ختم نہیں ہوں گے تو آپ اپنے دل سے ہمارے ساتھ مل کے خود اپنے فیصلے کا فیصلہ کریں, ہمیں اختیار نہ دیں. جو آپ مناسب سمجھتے ہیں, جو آپ بہتر سمجھتے ہیں, جو آپ کے دل میں ہے, جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ہمیں بتا دیں. یعنی اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. مثال, پرسوں ہم نے ایک فیصلہ کیا, اس فیصلے میں جو قاتل ہے وہ مانتا نہیں ہے کہ میں نے قتل کیا. جو لوگوں نے اس پہ جرمانہ یا جو بھی اس کا وہ حق الدم یا خون کا رکھا ہوا ہے وہ ہے 15 لاکھ روپے. ہم نے جب اس نے کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا, میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. بولا ہم پہ 15 لاکھ روپے ہیں, میں نے کہا ٹھیک ہے 15 لاکھ آپ دیں گے. بولا مجبوری ہے دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, دونوں باتیں آپ کی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو دوسرا فریق ہے ہم ان کے پاس گئے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں. اس نے کہا کہ ہمیں 30 لاکھ روپے چاہیے اور اس کا آدمی جو ہے وہ ہمارے پاس لے آئے کہ ہم اس کو یا چھوڑے. ہمارے یہاں اصطلاح ہے چوری کفن کے ساتھ. میں نے کہا آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, 30 لاکھ بھی دیں گے اور آدمی کو چوری کفن کے ساتھ بھی لے آئیں گے. اب ان کو آپ کس طرح لے آئیں گے, اب کیا کریں گے, کیا میکینزم ہے؟ اب دونوں کی بات مان رہے. تو ہم نے یہ کیا اور اس میں ہارڈلی 5 منٹ لگے ہیں چکزئی صاحب, 5 منٹ دونوں طرف سے. جب دلائل ہی نہیں ہے, جب انکار ہی نہیں ہے تو تصویر تک تو پہنچ گئے. ہم نے کیا ہم نے جو 15 لاکھ دینے والا ہے جو قاتل ہے اس کو بولا کہ 2 لاکھ روپے زیادہ لے آؤ, 17 لاکھ, اور آدمی کو ساتھ لے آؤ. آئے, آدمی کو پیش کیا, مرکہ ہوا, 17 لاکھ روپے انہوں نے دیے, 13 لاکھ ہم نے ڈال دیا. اب دونوں کی بات پوری ہو گئی. بالکل. ہم نے ان کو 30 لاکھ دیے اور ان سے 17 لاکھ لیے, 13 آپ نے ڈال دیا, معاملہ ختم. جب ہم پیسے لے آئے, پیسے ان کے سامنے رکھے, انہوں نے کہا بہت بہت مہربانی, اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے, یہ پیسے ہیں آپ واپس لے جائیں, اور یہ ہم نے اسی جرگے کے لیے
ये पैसे माफ किए। तो ये फैसले हैं। ये इस तरह का फैसला नहीं है कि भाई 1 लाख रुपए कम हो, क्योंकि ये फैसले तराजू से होते नहीं है। इसको आपने खत्म करना है। खत्म किस तरह करना है? वही रस्म और रिवाज। आपने उनकी बात माननी है। उनकी साइकी यही है कि आपने उसकी बात मान के, दोनों की, एक भी नहीं। ये फैसले क्यों नहीं होते? फैसले तो यही इसलिए नहीं होते कि जो दरमियान में 30-40 लोग हैं, उसका नुकसान हुआ है, इस दोनों का नुकसान हुआ है। आप उनसे इख्तियार मांग रहे हैं। अब वो कहते हैं मैं इख्तियार कैसे दूं? आप पहले तो मुझे बताओ कि मुझे हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बोलते हैं नहीं, 100 आदमी बैठे हुए, 50 आदमी बैठे हुए। तो वो खौफ की वजह से इख्तियार नहीं दे सकता, और ज्यादातर फैसले नहीं हो पाते। अगर आप उसका भी हक तस्लीम करे, इनका भी हक तस्लीम करे, तो फिर कोई वो है ही नहीं कि ये फैसला ना हो। यानी मीडिएटर आप समझते हैं कि वो दोनों जो यहाँ पे लोग हैं, जो मुतासिरीन हैं और जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं, उनको अगर इकट्ठा करके बात हल की तरफ लेके जाना चाहें, यानी आप मतलब ये है कि मीडिएटर का किरदार थोड़ा मशकूक हो रहा है कि फ़ैसले जो करा रहे होते हैं अक्सर उनका किरदार थोड़ा मशकूक नज़र आ रहा है, क्योंकि वो दोनों को साथ लेके चल नहीं सकते या काबिलियत उनके अंदर नहीं होती। नहीं, वो काबिल लोग हैं, उनमें ये सलाहियत भी है। अब अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, वो उस लेवल पे नहीं जा सकता जो जालिम और मजलूम या कातिल और मकतूल या वो कबाइल जो एक दूसरे के साथ इस झगड़े में है, वो अपने कमज़ोरी की वजह से या अपनी बेबसी की वजह से इस नतीजे पे नहीं पहुंचते कि ये मसला हल हो जाए। तो और कोई चीज़ नहीं है कि वो दरमियान वाला या कोई उसका कोई बदनीति हो या कोई और मसला हो। मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ बेबसी की वजह से कि वो इस नतीजे पे, बल्कि मैंने अभी पूरे इलाके में ये कहा है कि अगर कोई भी फरीक माली कमी की वजह से ये फैसला नहीं कर सकता, उसे तावान रकज गया हो और वो तावान उठा नहीं सकता हो, तो उसमें हम आधा जो उसमें नुकसान है, अगर वो उसके पास नहीं है तो वो हम उसका मदावा करेंगे। बड़ी बात है खान साहब, अगर हमारे तमाम जो कबाइली हमारे मशरान हैं, बड़े हैं, सरदार हैं, खान हैं, अगर वो सब इस राह पे चले तो शायद फिर बदअमनी की तरफ कोई भी ना जाए। खान साहब, यहाँ पर क्योंकि प्रोग्राम हमारा गुफ्तगू आपके साथ अच्छी भी लग रही है, बातें भी बड़ी हमें ऐसी मिल रही हैं जिससे हम सीखें चीज़ें। पैगाम अगर मैं कहूँ बहैसियत एक मशर, बहैसियत एक हमारे कौम के बड़े, या अगर हम कहें उम्र का हिसाब भी आपका देखें, फिर एक्सपोजर आपका रहा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे लोगों को? पैगाम मेरा ये है, मैं अपने साथ एक नारा भी लाया हूँ। वो नारा है अमन, कलम और आबादी। अगर हम यही 3 लफ्ज़ अपना ले, उस पर अमल करें और उसको आगे बढ़ाएं, तो इससे वो वक्त दूर नहीं है कि हमारा इलाका अमन का गवारा, तालीम की जगह और आबादी का एक सेंटर हो। और एक दूसरा जो अहम पैगाम है वो मैं ये देना चाहता हूँ कि खुदारा पश्तून या इस इलाके के लोग अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में जितनी भी बर्बादियाँ हो रही है, जितने भी लोग इस मुसीबतों में इन्वॉल्व है, तो आए हम आज वादा करें कि कोई भी हुकूमत या नेशनल या इंटरनेशनल कुदरतें हमारे साथ मिल के इन दोनों मुल्कों में अमन ले आए। बिल्कुल खान साहब, ये तो हुआ पैगाम। आखिरी एक सवाल यहाँ पे कि कोयटा में अब धरना एक जारी है, जो कि मुलाजिमीन के हकूक़ की बात हो रही है, तो ये धरना यहाँ पे जारी है, रोड ब्लॉक हैं, लोगों को भी मसला हो रहा है और तकरीबन मुलाजिमीन सैकड़ों की तादाद में बैठे हुए हैं और इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें यह है कि रियासत, आवाम
की माँ का रोल अदा करती है। और रियासत आवाम का ख्याल रखते हुए उनके जायज़ जो मुतालबात है उस पे एक ऐसे हल तलब मसले पे एक दरमियाना कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करे कि ये मसाइल और किसी को बाहर निकलने का ज़रूरत ना पड़े और किसी का चूल्हा ना बुझे। ये रियासत की ज़िम्मेवारी है, रियासत को अपनी ज़िम्मेवारी पूरी करनी चाहिए। लेकिन आवाम या डरने वालों का से भी दरख्वास्त है कि आप लोग किसी के रास्ते में हायल ना हो, किसी को ज़हमत ना हो। कोई लोग जो मजदूरी करते हैं या कोई चीज़ ठेले लगाते हैं उनको तकलीफ़ ना हो और अबतरी ना हो। तो आप भी अपना ख्याल रखें, लेकिन हुकूमत से मेरी पुरज़ोर मुतालबा है, ख्वाहिश है कि वो ये मसला जल्द अज जल्द हल करे। क्योंकि अगर देखा जाए तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो उस महंगाई को देखते हुए ये लोग जो रोडों पे आए हैं तो हो सकता है कि ये इनका हक हो और उनका हक अगर आराम से दिया जाए तो और अच्छा होगा। सही, बिल्कुल जनाब अहमद ख़ान ग़बीज़ई साहब हमारे साथ, आपने इनकी बातें सुनी, आपने इनके इरादे सुने और इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे एक अमन का पैगाम आप सबके सामने पेश किया, आप सब ने सुना। मैं शुक्रिया अदा करूँगा हाजी साहब आपका कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया सर। ग़बीज़ई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके टीम का, आपके कैमरामैन का, सबका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप लोगों ने ज़हमत की और यहाँ तक आए और हमारी बात सुनी। बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पे मैं इख्तिताम प्रोग्राम का इन अल्फाज के साथ करूँगा कि अमन ज़रूरत है वक्त की, और जिस तरीके से जिद्दत आ रही है दुनिया में, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये ख़ित्ता जहाँ पर ट्रेड की बात की जाए, यहाँ पे हमारे पोटेंशियल की बात की जाए, तो ये ख़ित्ता अल्लाह पाक ने हर हवाले से इसको एक अलग अपनी मिसाल आप बनाया है। अल्लाह पाक करे कि ये अमन कायम हो, दोबारा से खुशियाँ आएँ और वो जो एक पॉजिटिव जेस्चर हमेशा हमारे इलाके से गया है वो अल्लाह पाक करे कि कायम व दायम रहे। अगले प्रोग्राम तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।